अस्सलाम वालेकुम। खौफनाक सच नून मीम चौहान के साथ में हाजिर। आज मैं जिन दो तीन मौज़ूआत पर बात करूँगा उनमें से सरेदस्त सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज पर, उसके बाद कुछ चीन के मामलात पूरी दुनिया में बड़े खुफिया और बड़े नुकसानदेह किस्म के, और आखिर में फिर पाकिस्तान में करप्शन पर चंद तफसीलात। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी फ़ौज की। कल के मेरे वीलॉग को बहुत पजीराई मिली, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी भी हुई। और एक वक्त था जनरल राहील शरीफ के वक्त में कि मैं ट्विटर पे या फेसबुक पे फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करता था, ख़ास तौर पे ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो रही थी पाटा में, बलूचिस्तान में और कराची में, तो जनाब कुत्तों की तरह सारे लोग मुझे पड़ जाते थे। आज में भी टू जियालाज और पटवारी, क्योंकि उनको फ़ौज में रगड़ा दिया है, तो वो जो पेड ट्रोल्स हैं पीटीपी के और एन के, वो अब कुछ सरगर्म अमल हैं फ़ौज के मामलात में। उसके साथ ही मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी मसूल हुए जिनमें लोगों ने बड़ी सारी जायदादें तफसीलात बताई, उनकी नतीज, जो लोग उनकी हमसायगी में रह रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान से बताया कि आप कियानी साहब के बारे में क्यों नहीं बात करते कि उन्होंने जो जजीरा लिया और 30% ऑस्ट्रेलिया को देना पड़ा क्योंकि वो अकाउंट फॉर नहीं वो पैसा कर सके थे। तो मैं हंस रहा था कि सलीम साफ़ी ने को 2 हफ्ते पहले या महीना पहले ये कहा था कि नहीं जी नहीं, जजीरा तो क्या, उसका तो कोई एक मरले का घर भी नहीं है बाहर, और वो तो पिंडी में रहता है, मुझे मिलता भी है, बहुत शरीफुन्नफ्स आदमी है। ये सारा पैसा बोलता है। मुझे इतना दुख होता है मतीउल्लाह जान, ये सलीम साफ़ी, ये सारे लोग इन्होंने दरअसल मरवा दिया। ये जानिबदार हुए, रज़ी दादा वगैरह, काश ये जानिबदार ना होते। यू सी, अब भी एक बहुत आसान सलूशन, जो बहुत ज़्यादा सवाल कल के वीलॉग में मुझसे पूछा गया, वो ये था कि जी पाकिस्तानी लोग तो इनसे जान नहीं छुड़ा सकते, तो क्या हल हो सकता है, और फ़ौज के बगैर गुजारा भी नहीं। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं कहता होता हूँ हमेशा कि वो जो जैसे ट्वीट का मैंने तज़किरा किया था कि पाकिस्तान में किसी को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको ये कहना कि तुम बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो, उस चीज़ से हटाना बहुत मुश्किल है। ठीक है जी, ये बिल्कुल वही बात है। फ़ौज को अपने बूटों में रखना, अपनी वर्दी में रखना इतना ज़्यादा आसान है कि मैं आपको बता नहीं। मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ, क्योंकि मैं अब 2 वीलॉग्स नहीं कर रहा दिन के टाइम। अदरवाइज़ फर्स्ट वीलॉग में मैं एक्सपोज करता था इनको, और फिर दूसरे वीलॉग में कुछ मेरी भी मसरूफियात हैं, कुछ जैसे आज भी बारिश हो रही है, मैं तो बारिश को एंजॉय करता हूँ, इसलिए बारिश में खड़ा हूँ इस वीलॉग के लिए। तो मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ। आज से सारे सोशल मीडिया पर जितने पटवारी, जितने यूथिये और जितने जियाले हैं, ठीक है ना जी, इन तीनों जमातों को, इन तीनों चौधरियों के तो कोई मैं ट्रोल नहीं उधर देखता, इन तीनों जमातों के लोग ट्रोल सारे इनकी सपोर्ट से पुल आउट कर जाए। ठीक है ना जी, कहते जी हम नहीं आपको सपोर्ट करते। आपको कोई जलसे जुलूस की भी नहीं ज़रूरत है कि आप कोई रीगल चौक या मोची दरवाजे में फ़ौज के ख़िलाफ़ जलसा जुलूस करें, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना जी, जैसे कि यही चीज़ मैंने एक्सटेंशन में कही थी। मैंने बहुत सारे इन जियालों पटवारियों को कहा कि मैं देखूंगा कि कैसे आप उल्टे सीधे हो के इस पे करते नहीं साइन, और फंसा उसको रहे हैं आसिफ सईद खोसा को। वो गरीब ने, तो वो जो पटिशनर था वो पाँव पे नहीं खड़ा हो रहा था, वो वापस ले रहा था पटिशन। उसने कहा नहीं नहीं ये बड़ा सीरियस मैटर है, और उसने तो कोर्ट इनकी बॉल में फेंक दी। अभी भी लीगली नोटिफिकेशन तो बाजवे का है ही नहीं। ठीक है ना जी, तो लो जी ये हालात हैं कि ये उनसे पुल आउट कर जाएं ऑन दिस कंडीशन कि जब तक
آپ فوج کو بوٹوں میں واپس نہیں بھیجتے، ان کے بوٹوں میں واپس نہیں بھیجتے، کم از کم 50% فوجی عہدیداروں کو نہیں ہٹاتے جو کارپوریشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی سپورٹ نہیں کرتے۔ یا مسنگ پرسنز اگر سارے نہیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا آسان ہے؟ یہ بہت مشکل ہے جناب۔ اسمبلیز ہوتی اسی لیے ہیں، اسمبلیز جون سی ہیں، لیجسلیٹو اسمبلیز، ہم لوگوں نے ان کو ممبر بنایا ہے، یہ ٹرسٹ ہے۔ فوج کو چڑھایا ہم پہ کس نے؟ فوج کو چڑھایا ہم پہ سیاستدانوں نے جناب صاحب۔ دیکھیں جنرل یایا مین کردار تھا مشرقی پاکستان کے ڈبیکل کا، اچھا اس کا ٹرائل نہیں ہوا، اس کو پھانسی نہیں دی گئی، وہ جو اس کا فیسیلیٹیٹر سیاستدان بنا اس کام میں ذوالفقار علی بھٹو، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ کیا عجیب تماشا ہے۔ تو یہ سارا گند سیاستدانوں کا ہے، یہ پیڈ ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں، یہ ڈیوائیڈڈ ہیں۔ آج میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جی کہ کل ماڈل ٹاؤن میں بہت زبردست اجلاس ہوا ہے، وہ کوئی لوگ کٹھے ہوئے ہیں کہ جناب 14 اگست کو مینار پاکستان جناب وہ شہباز شریف لیڈ کریں گے، کوئی جلوس ہم نکالیں گے حکومت کے خلاف۔ کمال ہے، وہی ISI جو پہلے اپنا عمران خان کو مینار پاکستان سے شجاع پاشا نے چڑھائی کروائی، اب وہ شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں، جو جس وجہ سے وہ بلاول کو کہہ رہا تھا نہیں ٹھہریں لیٹ می تھنک، اور آج انہوں نے عمران خان وغیرہ نے نواز شریف کا اپنا CFO ان کی اتفاق فاؤنڈریز کا پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ سارا بدماشی کا، یہ سارا کھیل پیسے بانٹنے کا ہے۔ اقتدار تو پورا فوج کے ہاتھ میں ہے، فوج کے ہاتھ میں ہی رہے گا، باقی سارا کھیل سیاستدانوں میں پیسے بانٹنے کا ہے۔ نواز شریف کیوں چپ ہے؟ بیکاز آف پرسنل ویسٹڈ انٹرسٹ، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ بچا گیا اپنی پراپرٹی اربوں روپے کی، وہ تو میں نے بتایا ہے کہ دن کو ہیرٹس میں شاپنگ کرتا ہے اور رات کو رنڈی بازی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہیں سارے یہ معاملات، یہ ہیں بہت ایزی، لیکن ہم کرنا ہی نہیں چاہتے۔ دیکھیں جی، ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں جو ہم نہیں ہو رہے ہیں، ہم اپنے پولیٹیشنز کو کم از کم تھرو ٹویٹس یا سوشل میڈیا کا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے ان سے ڈس ایسوسیٹ کریں کہ بھائی صاحب یہ معاملات نہیں حل ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں انہوں نے تو اب کشمیر کا گانا لے آئے ہیں، کشمیر دینے کے بعد کشمیر کے گانے آ گئے، وہ عمران خان بھی مراسیوں جیسا وہ تربوزی رنگ کا کرتا پہن کے ادھر کوئی بندروں کے ساتھ ناچ کرتا پھر رہا تھا نتیا گلی۔ کیا مطلب یار، یا تو کہیں کہ عقل ہی نہیں۔ کل دیکھیں آپ، مطلب ہم پاکستانیوں کا لیول دیکھیں، وہ کرین سے کوئی قربانی کا جانور، کسی نے کہا کہ جی وہ اس کو نیچے دیکھیں، وہ اوپر چھت پہ چڑھایا گیا، کسی کی کوئی کرین ہوگی یا وقف کی ہوگی، وہ لاتے ہوئے وہ جانور اتنی ظالمانہ طریقے سے مارا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ جس نے یہ کیا ہے، جو انوالوڈ ہیں، ان کو پھانسی لگی۔ دیکھیں ادھر جانور کو کچھ ہو جائے، میں کہتا ہوں پولیس ایسے دوڑی پھرتی ہے، رائٹس ہیں، وہ ہم تب اس کو کہتے ہوتے تھے جانوروں پہ بے رحمی لا ہوتا تھا، برہمی لا ہم لوگ یہ کہتے ہوتے تھے۔ تو بہت زیادتی ہے یہ فوج کو پٹا ڈالنا، فوج کو پٹا ڈالنا بہت آسان ہے، لیکن ہم ڈالنا ہی نہیں چاہتے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، ہم ڈالنا ہی نہیں چاہتے، ہم ایسے بھوٹ کے گجے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے بغیر عید منائی، یا جن چھوٹی بچیوں کے باپ اٹھا لیے گئے ہوئے ہیں، تو 10 سال سے وہ اٹھے ہوئے ہیں، کتنا ظلم ہے۔ اور ان کا قصور کیا ہے؟ قصور ان کا صرف ہے کہ اپنے رائٹس مانگے انہوں نے۔ دیکھیں یہ جو علاقے ہیں، یہ بنیادی طور پہ حکومتوں کی تو نہیں ہے، یہ زمین تو عوام جو رہ رہی ہیں ان کی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ کیسے اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی رائٹ مانگ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ حکومت کے خلاف ہیں؟ ادھر میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ایک جم کا ایشو بڑا تنازع طول پکڑتا جا رہا ہے، تو وہ جم والے کو کنٹیمپٹ میں 90 دن کی اندر کیا، تو وہ اس نے پھر بیل کرا دی، شورٹی بانڈ لے کے۔ وہ 2 بڑے مسٹنڈے سے اونرز ہیں،
اور کل انہوں نے بیریکیڈز توڑ کے پھر جم کھول دیا، پھر پولیس آ گئی. تو لوگ مقابلہ کرتے ہیں جناب. ان کا موقف یہ ہے جم والوں کا جی کہ آپ نے کہا تھا کہ 14 دن کے لیے بند ہوگا، تو یہ تو 4 مہینے ہو گئے ہیں، آپ تو نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، ہمارے پیٹ کاٹ دیے ہیں، ہم گزارا کیسے کریں؟ ہم نے تو 25-25 فٹ کا ڈسٹینس رکھا ہے 6 فٹ کی بجائے بھی. تو دیکھیں لوگ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ کرتے ہیں، پھر عدالتیں ہیں. آج دیکھیں جس طرح ٹرمپ کی فیور میں ایک اور سپریم کورٹ کا 5-4 سپلٹ ڈیسیجن آیا ہے، جس میں انہوں نے دیوار کے مسئلے پہ ٹرمپ کو سپورٹ کیا ہے. کچھ انوائرمنٹلسٹ گروپ اور کچھ وہاں کے لوگوں نے یہ ایشوز ریز کیے تھے. فیڈرل کورٹ سے یہ کیس اوپر آتا چلا آ رہا تھا. سپریم کورٹ نے کل 5-4 سپلٹ ڈیسیجن کے ساتھ سپریم کورٹ نے گورنمنٹ کی فیور میں کہ دیوار بنے گی، بن رہی ہے، اینڈ انہوں نے اسٹے نہیں دیا. ابھی مزید اس پہ خیر کارروائی ہوگی. تو یہ جناب ہمارا اپنا قصور ہے، اس میں کوئی باں نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی. اور ظلم یہ ہے کہ فوج آپ کو چپیڑ بھی مار رہی ہے اور کہتی ہے رو بھی نہ، ٹھیک ہے نا. میں تو دیکھیں جی فوج اگر میرے ساتھ ذاتی حیثیت میں بھی کوئی کرتی ہے، ویسے تو میں اجتماعی معاملات کو لے کے آگے چلتا ہوں. چلیں جی ذاتی تو وہ مجھے کہہ سکتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پیچ اپ کر لیں، آپ بولنا بند کر دیں، تو چلیں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں تو وائڈر پبلک انٹرسٹ کے لیے کام کرتا ہوں. میں یہ سلیم صافی مطیع اللہ یہ اس طرح پجامی بدامی ٹائپ شخص نہیں ہوں. دوسرے موضوع پہ آتے ہیں چین کا. چین بہت خوفناک حد تک کارروائیوں میں آگے نکل گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ امریکہ نے اور مغرب نے چین کو بہت کنٹرول پٹا ڈالنا شروع کر دیا ہے. اور ہوائی ٹو ہانگ کانگ وہ اسے ایک کہتے ہیں ایک پیریڈ کہ یہ ہوائی سے معاملہ شروع ہوا تھا ان کی کمپنی ہواوے سے، اور یہ آ کر ہانگ کانگ تک ختم ہوا ان کا ظلم و ستم جو ہے. تو امریکہ میں یہاں سیڈز کے اس میں ریپ میں کچھ چینی کنسائنمنٹس پکڑی گئی ہیں، جس میں کہ کچھ کیمیکلز یا کچھ پوائزنس قسم کی ٹاکسک قسم کی چیزیں تھیں. دوسری طرف امریکہ نے بہت احتجاج کیا ہے کہ چین کے ٹرولرز ادھر ایکویڈر میں یہاں پیسیفک اوشن میں ایکویڈر کا ایک جزیرہ ہے کوئی 1000 کلومیٹر دور ایکویڈر سے، اور بلکہ اس کو ڈارون کا نام بھی دیا جاتا ہے. چارلز ڈارون ادھر کسی زمانے میں کسی وقت آیا تھا، اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جو ڈارون نے اسپیشیز دیکھی تھی وہ ڈارون کے لیے ایک بہت بڑا سپورٹنگ کیس بنا تھا فار انسانی ارتقاء. چین اب انہی اسپیشیز کے پیچھے پڑ گیا ہے ایک اور انسانی ارتقاء کو روکنے کے لیے. وہاں سے شارک، وہاں سے اسکوڈ کے بہانے گیا ہوا ہے، لیکن شارک بھی پکڑ رہا ہے. وہاں چین کے ٹرولر آپریٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی خطرناک حد تک. دیکھیں میں جیسے کہتا تھا کہ چینیوں نے یہ چھوٹے چھوٹے ملک خرید لیے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو ایکویڈر سے انہوں نے رائٹس لے کے ادھر، اور ایکویڈر وغیرہ اپنا وہ فائنینشیل خرچہ چلانے کے لیے انہوں نے اپنا انوائرمنٹ وہ 300 مائلز کا جو ایریا ہے وہ تباہ کر دیا، جو فشنگ رائٹس چین کو دے کے. چین والے تو غالباً اب کراچی اور عربین سی میں بھی ٹرولرز لے آئے ہوئے ہیں. ایک دفعہ تو کورینز لائے تھے، روک دیا تھا. میری اطلاع کے مطابق اب چین کے ٹرولرز ادھر بھی ہیں. آپ دیکھیں چین انوائرمنٹ کو کتنا شدید نقصان پہنچا رہا ہے. ایک پرسنل سیلفش بیسس پر 1.5 ارب کی آبادی کو پال کر وہ پوری دنیا پہ پھر چڑھائی کر رہا ہے وداؤٹ کنسیڈرنگ دس کہ یار یہ تو ہم تباہ و برباد کر دیں گے اس سے. اور لوگ بڑی فخر سے کہتے ہیں او جی امریکہ کی طرح انہوں نے کوئی عراق میں افغانستان میں بم تھوڑی گرائے. او یار وہ تو بموں سے بھی وہ تو پوری قیامت برپا کر رہا ہے چین، ٹھیک ہے نا جی. یہی اور چین نے تو یہ طریقہ نکالا IMF اور ورلڈ بینک کے تو جو لونز ہوتے تھے ان کا کولیٹرل سوورن گارنٹیز ہوتی تھی، سوورن سٹیٹس کی گارنٹیز ہوتی تھی.
چین نے اپنے لونز کے لیے نیا طریقہ نکالا کہ جی آپ ایئرپورٹس، آپ اپنے گورنمنٹ بلڈنگز اور آپ اپنی سڑکیں، ہائی ویز، اس کو کولیٹرل رکھیں، اور انہوں نے جناب صاحب سری لنکا میں ایئرپورٹ اور سڑکیں قابو کر لیں. ٹھیک ہے، یہی چیز وہ برما، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، اور ان کو کہا جی اچھا آپ کو بجلی چاہیے، بجلی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ کول کی سے بجلی ٹھوک دی. یہ شہباز شریف بدماش ساہیوال کا پرائم ایگریکلچر کا ایریا برباد کر دیا. کوئلہ آنا تھا ساؤتھ افریقہ سے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے یہ کراچی کے پاس جو بیابان جہاں وہ ملک ریاض کو ٹھوک دیا ہے، وہاں لگاتے بجلی کے پلانٹ. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارا فراڈ، بدماشی، اور آخر میں کچھ پاکستانی کرپشن کے بارے میں نے کوئی وہ 10 بلین سونامی، وہ جو کاروائی عثمان بزدار نے کی 10 بلین ٹری لگانے کی، اور اس میں کیسے فارسٹ ڈپارٹمنٹ اور یہ سارے لوگ چیف کنزرویٹو فارسٹ انوالوڈ ہیں، وہ اربوں کا گھپلہ ہے. اور جس طرح کہ یہ گوہر نفیس نے بڑا چمڑے سے نے ایف آئی اے کے ساتھ مل کے اور ان کے یہ چینی اور آٹے کی ہے انکوائری، تو ذرا برائے مہربانی میرے کیس میں تو یہ کہتا ہے نا کہ چوہان صاحب ادھر بیٹھے ہیں، تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں اس گوہر نفیس کو کہ آپ کے پاس ایک شخص میری طرف سے تو نہیں، عوام کی پاکستان کی طرف سے کمپلینٹ لے کے جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب عثمان بزدار کو اندر کرنا کتنے ملین روپیز، میں آپ کو ایویڈنس دوں گا، وہ لوگ ایویڈنس دیں گے آپ کو کہ کتنا آپ نے ظلم کیا ہے. خدا را خوف کرو، شرم کرو. اکاؤنٹیبلٹی نامی تو کوئی چیز ہی پاکستان میں نہیں رہی. بیوروکریٹ کپڑے اتار کے کھانا پینا شروع کر دیا. میں نے تو کہا ہے کہ ان بیوروکریٹس کی فوراً تنخواہیں بند کر دی جائیں. جتنی جلدی ان کی تنخواہیں بند کریں گے پاکستان فائنینشلی بچ جائے گا. چنگی کی طرح ان سے ٹھیکے، بلکہ چین کو دے دیں، چین کو ایڈمنسٹریشن دے دیں. جب آپ نے چین کو سارا کنٹرول دے ہی دیا ہے، چین نے یہ کشمیر کا گانا آپ سے گوایا ہے نا کہ کشمیر ہمارا اور تمہارا، اور وہ تربوزی رنگ کا سوٹ پہن کے، کرتا پہن کے ڈانس کر رہا ہے. تو یہ معاملہ بہت آسان ہے. میرا آج کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام خود انوالوڈ، بذات خود انوالوڈ ہیں اس گند میں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب قیامت ضرور برپا ہوگی. درخت کاٹیں گے کٹ جائے گا، گھر کو آگ لگائیں گے لگ جائے گی. ایک شخص ان میں سے نیک نہیں ہے جو کھڑا ہو کے انڈیپینڈنٹلی کہہ سکے. ہر کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے پیچھے دوڑ رہا ہے. جیسے میں نے کہا سلیم صافی، جیسے میں نے کہا متی اللہ جان، وہ کرپٹ ترین قاضی فائز عیسیٰ کو بچاتے پھر رہے ہیں. سارے بدماش، اور آرمی والے ڈانس کر رہے ہیں. تو جناب صاحب آرمی کو بھی پکڑنا بہت ایزی ہے. آپ اپنے پولیٹیشن سے سپورٹ پل کر لیں. کل میں ایک ٹویٹ کر رہا تھا کہ جناب صاحب نواز شریف بڑا برہم ہوا کہ یہ سپریم کورٹ کو جنرل باجوہ نے کہا ہے کہ مجھے نکال دے. یار یہ بڑا گند ہے، مجھے کیوں نکالا؟ جلوس نکالتا پھرتا تھا. وہی نواز شریف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہا ہے. اور ایکسٹینشن پہ میں نے اتنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بلاگنگ کی کہ یہ اتنا بڑا ظلم ہوگا ایکسٹینشن پاکستان کے ساتھ. بھئی ایکسٹینشن، اور یہ جرنیل کمال ہے. مطلب میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ سب مصیبتیں، قیامت، یہ گند ہم نے خود اپنے آپ پہ مسلط کیا ہے. وہ لوگ ادھر سے، وہ قربانی کا جانور بیچارہ گر کے مر رہا تھا تو لوگ تالیاں بجا رہے تھے. آپ اندازہ لگائیں ہماری مینٹیلٹی کا، ہماری انسانیت کا. ہم حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر ہم کہتے ہیں او فوج آ گئی جی، فلاں کھا گیا جی، ٹمکان ہو گیا جی. ہم سب اس بدماشی، اس فراڈ، اس غنڈہ گردی میں حصے دار ہیں. یہ میں چیلنج کرتا ہوں گوہر نفیس کو، ڈی جی اینٹی کرپشن کو، کہ وہ ذرا یہ سونامی ٹری پہ پکڑے نا. کل ہی اس کو درخواست داخل ہو جائے گی ان سونامی ٹری کے بارے میں. ٹھیک ہے نا جی. اس پہ پھر ایکشن لے. یہ ظلم ہے، بالکل ظلم ہے. پھر یا میں گندا، اگر میں ثابت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی، کمپلیننٹ ادھر موجود ہوگا. میری کمپلینٹ میں تو کہہ دیا نا جی، کمپلیننٹ بائی بیٹے کمپلیننٹ، حالانکہ
سورس رپورٹ پہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا ہے. وسل بلورز کو تو انعام دیے جاتے ہیں. کنجروں، کتوں، حرام زادوں، مجھے تم انعام دو. میں یوسف کوکر کا پاسپورٹ باہر کا دے دیتا ہوں، پراپرٹیاں دے دیتا ہوں یوسف کوکر کی باہر. پکڑو اس حرام زادے کو جس کو سیکٹری انٹیریئر لگایا ہوا ہے. تو یہ جناب ہمارا سارا اپنا قصور ہے. میں کیوں اتنا سوشل میڈیا پہ پاپولر ہوں؟ مجھے تو شہرت کا شوق بھی نہیں ہے. میں نے تو آج تک آپ کو نہیں کہا کہ مجھے سبسکرائب کریں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے جی. میں نے تو ٹویٹر پہ بھی نہیں کہا کہ جی مجھے فالو کریں، یہ کریں، وہ کریں، ٹھیک ہے جی. صرف اس لیے کہ میں غیر جانبداری سے ایک دل رکھتے ہوئے خالصتاً پاکستان کے لیے، اور میرے باپ نے، میری فیملی نے، اور میں نے خود اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اور میرا دل دکھتا ہے. مجھے کیا، میں تو یہ امریکہ جنت سے کم نہیں ہے میرے لیے. مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میرے بچے ایکسیلڈ ان سچ اے فینٹاسٹک مینر. لیکن مجھے بڑا ہوتا ہے کہ کچھ قرض میں اٹھائی بیٹھا ہوں پاکستان کی خاطر. وہ میں نے قرض اتارنا ہے ملک کا، اس کے لیے میں کر رہا ہوں. میں اپنا رانجھا راضی کر رہا ہوں اس سے. مجھے آپ سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے، کسی قسم کا سرٹیفکیٹ لینا ہے. یہ آپ کی جنگ ہے جو میں لڑ رہا ہوں آپ کے سنگ، ٹھیک ہے نا. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.